बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पीडीएम की हुकूमत मुखालिफ तहरीक में अब एक वाज़ेह दरार नज़र आ रही है। इस्तीफ़ों के मामले पर पहले ही राय मुनक़सिम थी। अब बिलावल भुट्टो का ख्याल है कि असम्बली में इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की तहरीक लानी जाए, जबकि मुस्लिम लीग नून असम्बलियों से बाहर एहतजाज और लॉन्ग मार्च के हक में है। इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज में ना अंसारुल इस्लाम और ना ही मदरसे के बच्चे नजर आए। नाक़दीन का कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान, मौलाना शेरानी के अलहदा होने से JUIF की क़ुव्वत में कमी आ चुकी है। और दूसरी जानिब कराची में भी हमने देखा कि इजराइल नामंजूर रैली में ना ही बिलावल और ना ही मरियम की एंट्री नजर आई। अलबत्ता उनकी सेकंड लीडरशिप ने हाजिरी जरूर दे दी, जिससे ये भी तासुर गया कि मौलाना साहब के साथ हाथ हो रहा है। हुकूमत अपोजिशन की सूरत हाल को कैश करा रही है कि PDM एक है मगर बयानी कई। अब देखना यह है कि क्या 12 जमातों का इत्तेहाद, जो कि गैर फितरी है, PTI हुकूमत के खिलाफ उनकी तहरीक कामयाब हो सकेगी। बात करेंगे आज के शो में। प्रोग्राम का आगाज करेंगे। मेहमानों का तारुफ करा दूं। इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर हुमा बकई मौजूद हैं, सीनियर तजिया निगार हैं, और मेरे साथ जुल्फ़िकार राहत साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजिया निगार हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। डॉक्टर हुमा, इस वक्त हम जो पॉलिटिकल सिचुएशन देख रहे हैं, क्यों हमें ये इम्प्रेशन मिल रहा है कि PDM की जमातों में जो है वो दरारें पड़ चुकी हैं? बिलावल साहब को देखें तो उनका ख्याल है कि इनको असम्बली में तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो है वो तहरीक अदम एतमाद लानी चाहिए, जबकि नून लीग चाहती है कि लॉन्ग मार्च किया जाए, असम्बलियों के बाहर एहतजाज किया जाए। आप क्या कहेंगी इस पर? देखिए, बिल्कुल वाज़ेह सी बात है शाजिया। शुरू में जब हम और आप बात करते थे, हम कहते थे 11 जमातों का इत्तेहाद। 11 जमातों का इत्तेहाद करना आसान और चलाना मुश्किल, और यही बात खुलकर बिल्कुल वाज़ेह तौर पर सामने आ गई है। और 11 जमातों का इत्तेहाद भी कैसे चल सकता है जबकि हमारी जो सियासी जमातें हैं उनका आपस में बड़ा जबरदस्त ट्रस्ट डेफिसिट होता है। तो अगर आप हिस्टोरिकली पीपल्स पार्टी और PMLN के ताल्लुकात देखें या उनका इंटरेक्शंस देखें, वो मुस्तकिल सोचते हैं कि भाई बंद दरवाजों के पीछे कौन किससे मुलाकात कर रहा है और उसके नतीजे में क्या हो रहा है। तो कल भी देखिए पूरे शाम खबरें चलती रही, आपने देखा होगा जरदारी साहब की किन 2 अहम लोगों से मुलाकात। फिर आपने देखा कि बिलावल भुट्टो साहब का बयानिया बिल्कुल जो है वो PDM के बयानिए से समझिए बैंग ऑपोजिट हो गया। आज आपको ये खबर आ गई कि PMLN भी सेनेट के इलेक्शन लड़ रही है और फेस सेविंग के लिए कहा जा रहा है कि जी हम नवाज शरीफ के बयानिए की समझिए तौसीफ करते हैं। तीसरी डेवलपमेंट ये कि जो PML समझिए ये मौलाना फजलुर रहमान की जमात है, वो तो समझिए अंदर से टूटना शुरू हो गई है। शेरानी साहब बिल्कुल बैंग ऑपोजिट आके खड़े हो गए और वो इलेक्शन कमीशन में पार्टी के नाम की रजिस्ट्रेशन के हवाले से सब मौजूद है। और फिर एक और बात आपके गोश्तगुजार कर दूं, जो ANP का जलसा हुआ पेशावर में, वो बिल्कुल फेलियर था। मतलब आपने फिर उसका जिक्र भी नहीं देखा, और आपने फुटेजेस देखी कि लोग उठ के जा रहे हैं, कुर्सियां खाली पड़ी हैं वगैरह वगैरह। तो वही हुआ कि एक जब आप इतना बड़ा इल्हाक लेकर चलते हैं तो उस इल्हाक को चलाना बहुत मुश्किल होता है। और यहाँ पर ये बात और भी वाज़ेह हो गई, और मैं तो बिल्कुल समझती हूँ कि सबसे स्मार्टली इसमें पीपल्स पार्टी ने खेला। शुरू में ऐसा लगता था कि वो रेड कार्पेट बिछा रहे हैं PMLN के लिए। उन्होंने ये फोरम इस्तेमाल किया अपने आप को दोबारा, अगर कोई स्टैब्लिशमेंट है पाकिस्तान में तो स्टैब्लिशमेंट में के सामने अपने आप को फाल किया एज एन ऑल्टरनेटिव। और वो इस वक्त आप देखिए कि पीपल्स पार्टी जो है वो ड्राइव कर रही है जो पूरी स्ट्रैटेजी है, और उस स्ट्रैटेजी में PMLN के लिए उस तरह की स्पेस नहीं है जिस तरह की मरियम नवाज साहिबा अपने लिए देखना चाह रही थी। तारीखों में तब्दीली हुई है, जलसों में तब्दीली हुई है, और अब सेनेट के इलेक्शन से पहले हुकूमत जाने की बात हो रही है। ठीक है, अब सब सेनेट इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं जी। और आखिरी बात ये कि आप देखिए शेख रशीद साहब की बॉडी लैंग्वेज, अब तो वो कह रहे हैं आइए लॉन्ग मार्च कीजिए। तो समझिए इस वक्त मैं नहीं समझती कि इमरान खान टोटली कंफर्टेबल हो गए, लेकिन मैं ये जरूर समझती हूँ कि इनका मोमेंटम और जोर टूट गया है। ठीक है जुल्फ़िकार साहब, इस इल्हाक इसलिए भी नहीं हो सका कि PDM की गैर फितरी जमात हमें नजर आई। इसमें देखिए सियासी जमात भी थी, इसमें मजहबी सियासी जमात भी थी, इसमें लिबरल जमातें भी हैं, इसमें सेकुलर जमातें भी हैं। हर जमात के अंदर कारकुन हैं, उनके जो रहनुमा हैं। इससे पहले माजी में हमने देखा कि यही एक दूसरे के ऊपर तनकीद करते थे, बेइज्जत करते थे। तो इल्हाक तो कभी भी हो भी नहीं सकता था इन 12 जमातों में। शाजिया, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये गैर फितरी इत्तेहाद इसको हम इसीलिए कहते हैं कि इसकी एक बैकग्राउंड है
ماضی کے اندر دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کے خلاف جو الزامات لگائے، جس طرح ابھی ہما بقائی بات کر رہی تھی، تو ماضی ان کا بڑا تلق ہے. اتنے تلق ماضی کے ساتھ فیوچر میں جس طرح کا رومانس چل رہا ہے یہ زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا. یہ پہلے دن سے ہم کہہ رہے تھے اور وقت نے ثابت کیا، اور اس کی 2-3 وجوہات تھی. ایک چیز تو یہ تھی کہ پی ڈی ایم کے پاس واضح ایجنڈا ہمیں نظر نہیں آیا، اس کا کوئی الٹیمیٹ گول ہمیں نظر نہیں آیا. گورنمنٹ کے خلاف کن پوائنٹس کے اوپر یہ تحریک چلانے چاہ رہے ہیں وہ ایجنڈا بالکل واضح نظر نہیں آیا. اچھا، اس میں پیپلز پارٹی جو کہ سسٹم کی سٹیک ہولڈر ہے، پیپلز پارٹی چیزوں کو کسی اور طرح سے دیکھ رہی ہے. نون لیگ کا ایک پنجاب کے اندر اکثریت ہے اور مرکز کے اندر ان کا اپوزیشن لیڈر ہے، پنجاب کے اندر اپوزیشن لیڈر ہے، وہ چیزوں کو کسی اور طرح سے دیکھ رہی ہے. شہباز شریف صاحب اپنی اینک کے ساتھ معاملات کو دیکھ رہے ہیں اور خود ریکویسٹ کر کے وہ موجودہ نظام کی بیانیے کا حصہ بنے، ریکویسٹ کر کے بیل اپنی واپس لے کے وہ جیل کے اندر جا کے بیٹھ گئے. اسی طرح بلاول بھٹو زرداری صاحب نے رات کی تاریکی میں کچھ ملاقاتیں کی، کچھ زرداری صاحب نے ملاقاتیں کی، تو اس کے نتیجے میں پیپلز پارٹی نے ایک اپنی اور لائن پکڑ لی. فضل الرحمان صاحب یقیناً فرسٹریٹڈ تھے اور وہ چاہ رہے تھے کہ جتنی جلدی ہو سکے فضل الرحمان صاحب اور نواز شریف صاحب کے لانگ مارچ بھی ہو جائے، استعفے بھی ہو جائیں، گورنمنٹ گھر بھی چلی جائے. لیکن یہ ظاہر ہے کسی کی خواہش سے یہ سارا کچھ نہیں ہو سکتا تھا. اس کے لیے آپ کو ایک مومنٹم بنانا تھا، آپ کو ساری جماعتوں کو ساتھ لے کے چلنا تھا، آپ کو وہ مومنٹم کم از کم اس لیول کا ضرور بنانا تھا جس سے پی ٹی آئی کو ٹف ٹائم مل سکتا، گورنمنٹ کو ٹف ٹائم مل سکتا. یہ درست ہے کہ گورنمنٹ پہلے سے زیادہ کمفرٹیبل ہو گئی ہے، پہلے سے زیادہ اسٹرانگ بھی ہو گئی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے اندر جس طرح کی وہ گیم کھیل رہے تھے، جس طرح کے اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، میں سمجھتا ہوں اس میں وہ خاصے کامیاب رہے ہیں. آگے سوائے مہنگائی کے گورنمنٹ کے خلاف اپوزیشن کے پاس کوئی بڑا کارڈ کھیلنے کو ہے نہیں. مہنگائی ضرور ایشو ہے، اس پہ کوئی شک نہیں، لیکن پی ڈی ایم کی جو موو ہے اس کا حصہ عام آدمی نہیں بن سکا. یعنی اس میں ایک بینیفیشری کلاس مختلف پارٹیز کی ضرور ہے، نون لیگ کے ورکرز ہیں، پیپلز پارٹی کے ورکرز ہیں، فضل الرحمان صاحب کے مذہبی فالوورز ہیں، لیکن عام جو لوگ ہیں وہ اس پی ڈی ایم کا حصہ نہیں بن سکے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ سارے آزمائے ہوئے لوگ ہیں. بالکل عام آدمی یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے کہنے کے اوپر اگر ہم نے نکلنا ہے تو یہ بنیادی طور پہ عام آدمی کے لیے کم نکل رہے ہیں، اپنے اقتدار کے لیے یا اپنی کرسی دوبارہ سے اپنے آپ کرسی پہ لانے کے لیے یا اپنے لوٹا ہوا پیسہ اس کو بچانے کے لیے یہ زیادہ ہم کو استعمال کر رہے ہیں. عام آدمی یہ امپریشن لے رہا ہے. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ پی ڈی ایم وہ مومنٹم نہیں بنا سکتا. ٹھیک ہے ہما، یہی سوال میں آپ کو تھرو اس طرح کرنا چاہوں گی کہ یہ ان کا ایجنڈا تو ہمیں صاف نظر آ گیا تھا، اپنے اپنے مقاصد کے لیے یہ لوگ تھے. عوام کا تو صرف ایک نعرہ تھا. عوام ان لوگوں پہ بھروسہ ہی کیوں کرے؟ ان کو ریجیکٹ کر کے ہی تو انہوں نے عمران خان کو ووٹ دیا تھا. اب عمران خان کو ریجیکٹ کر کے یہ عوام اتنی پاگل تو نہیں ہے کہ ان کے پاس واپس جائے گی؟ آپ یہ بھی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ یہ عوام سے اس طور نہیں کنیکٹ کر پائے جسے کہتے ہیں نا کہ اسٹریٹ موبلائز ہو جائے. اور جو جن ان کے جلسوں میں نمبرز تھے بھی وہ بھی ریئل نمبرز نہیں تھے نا، وہ مینیپولیٹڈ نمبرز تھے. کراچی کا جلسہ بڑا تھا لیکن اس کو پیپلز پارٹی اس میں لوگ لانے میں کامیاب ہوئی تھی. بلوچستان کا جلسہ کامیاب تھا کیونکہ وہاں پر سمجھیے مولانا فضل الرحمان کے زور بازو تھے. تو جتنے بھی جلسے ہوئے اس میں آپ مولانا فضل الرحمان کے اگر فیکٹر کو سبٹریکٹ کر دیں تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ کیا بچے گا. اور اب تو اس طرح کی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ مولانا فضل الرحمان نے ان تمام جماعتوں سے اپنے لیے کوئی سیٹنگ کی ہوئی تھی کہ جی اگر میں آپ کے لیے اس موومنٹ کو کامیاب کر دیتا ہوں تو اس کے بدلے میں آپ مجھے یہ دیں گے. جس کی بات بالکل واضح ہو گئی کہ جو اسٹریٹ پہ پاور ہے اس کے شو کے لیے مولانا فضل الرحمان صاحب کو ساتھ رکھا گیا، کلٹیویٹ کیا گیا. لیکن وہ اسٹریٹ پاور، سوری آپ کی بات انٹرپٹ کریں، وہ اسٹریٹ پاور تو ہمیں نظر نہیں آیا. الیکشن کمیشن کے سامنے دھرنا جو احتجاج کیا تھا اس میں بھی اتنے کراؤڈ نہیں تھے، ان کے انصار الاسلام کے لوگ موجود نہیں تھے. مدرسے سے بچے لانے کی بات کر رہے تھے وہ بھی نہیں تھے. پھر ہم نے کراچی میں جو دیکھا تھا اسرائیل نامنظور کی ریلی تھی، اس میں تو ان کے ساتھ دو ہاتھ کر دیا بلاول بھٹو نے بھی اور مریم نواز نے بھی. کوئی بھی نہیں آیا، صرف اپنے سیکنڈ لیڈرشپ انہوں نے بھیج دی. نہ صرف یہ کہ سیکنڈ لیڈرشپ بھیجتی بلکہ یہ جو اینٹی اسرائیلی لابی ہے نا
وہ انٹری اسرائیلی جو اس وقت یہ مارچ انہوں نے کی تھی، یہ حکومت وقت کا جو لارجر فارن پالیسی ایجنڈا ہے اس کو سوٹ ہی نہیں کرتی. اور آپ کو پتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے جو پہلا جلسہ کیا تھا نا، اس میں سیاستدان پوچھ کر جاتے تھے اسٹیبلشمنٹ کے لیے کہ کس وقت جائیں اور کتنی دیر کے لیے جائیں. لیکن میرے خیال ایک اور اہم وجہ یہ ہے کہ ہم سب بشمول میں برا بھلا کہتے ہیں پی ٹی آئی کو فار ویری اگریسو ایٹیٹیوڈ آن دا ٹیلی ویژن. مطلب کبھی کبھی فرق ہی نہیں لگتا کہ حکومتی منسٹرز بول رہے ہیں کہ اپوزیشن کے منسٹرز بول رہے ہیں، کیونکہ وہ اتنے ہی زور شور سے برا بھلا کہتے ہیں اور زبان اور الفاظ کے چناؤ میں بھی کوئی خاص سمجھی ڈسکریشن کا استعمال نہیں کرتے. لیکن اس کی وجہ سے یہ ضرور ہوا کہ ایکسپوجر بہت ہوا نا، کیونکہ وہ بالکل برابر کا ٹٹ فور ٹیٹ کھیلتے ہیں پی ٹی آئی کے وزراء، اور اس وجہ سے جو لوگ ہیں وہ اس طرح سے نہیں جڑ پائے. ٹھیک ہے. اور پھر کچھ انہوں نے میرا خیال ہے، بہت تو نہیں کیونکہ ڈیفیکلٹ سرکمسٹانسز ہیں، حالات آسان نہیں ہیں. میں نہیں سمجھتی ان جماعتوں میں سے کسی کے بھی پاس اگر اس وقت حکومت ہوتی تو کوئی پرفارمنس بہت اعلیٰ ہوتی. پوسٹ کووڈ سچویشن فرق ہے، لیکن کچھ تھوڑی بہت کوشش کی ہے حکومت نے. میں ابھی بھی شاہ سے ایک بات کہہ کے ختم کروں گی اور آپ سے اجازت بھی لوں گی. میرا خیال ہے کہ اگر عمران خان صاحب کی حکومت معاشی چیلنج ایڈریس کر پاتی ہے اور گورننس امپروو کر پاتی ہے تو 11 کیا 21 جماعتوں کا الحاق بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ٹھیک ہے ہما، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، بہت شکریہ. ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک اور پھر بریک کے بعد ذوالفقار راحت صاحب سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ذوالفقار صاحب، ایک تو سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گی کہ اس وقت جو مولانا فضل الرحمان کی پوزیشن ہمیں نظر آ رہی ہے، جیسے کہ میں نے بات کی ڈاکٹر عمر سے بھی، اس وقت یہ جو انہوں نے اسرائیل نامنظور کی ریلی نکالی ہے، یہ کیا واقعی ان کو یہ خیال آیا کہ ریلی اس وقت نکالنی چاہیے تھی، یا یہ جو پی ڈی ایم کی دیگر جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کو بھی وہ کوئی میسج دینا چاہ رہے تھے؟ دیکھیے، فضل الرحمان صاحب ایک مذہبی جماعت کو چونکہ لیڈ کرتے ہیں، اس کی سربراہی کرتے ہیں، اور اسرائیل آپ کو پتہ ہے ہمارے مذہبی لوگوں کا بہت بڑا مسئلہ اور پاکستانی عوام کا ایک بہت بڑا مسئلہ رہا ہے اور آج بھی ہے. تو فضل الرحمان صاحب نے بنیادی طور پہ انٹری ڈالی ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب سے اسرائیل کی بات ہو رہی ہے کوئی مذہبی جماعت اس ایشو پہ بات نہیں کر رہی ہے، اور اس پہ انگلیاں یہ اٹھ رہی تھی کہ سعودی عرب نے تمام مذہبی لوگوں کو ایک جہاز بھیجا اور تمام مولانا حضرات اس پہ گئے اور سعودی عرب کا وزٹ کیا اور وہاں سے بڑے بڑے تحفے تحائف ملے، تو اس وجہ سے سارے لوگ خاموش ہیں. تو یہ انگلیاں اٹھ رہی تھیں، تو انہوں نے ایک تو اس کو بیلنس کرنے کی، دوسرا اپنا شازیہ میں سمجھتا ہوں کہ شازیہ آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے ذوالفقار صاحب. جی دوسرا میرا خیال یہ ہے کہ وہ اس حوالے سے بھی پوائنٹ سکورنگ کرنا چاہ رہے تھے کہ گورنمنٹ کے لیے ایک پرابلم کریٹ کیا جائے فارن افیئرز کے ایجنڈے کے حوالے سے. لیکن پیپلز پارٹی اور نون لیگ آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑا سا لبرل ایک فیس بھی رکھتے ہیں، اور اسرائیل کے حوالے سے سعودی عرب کے حوالے سے سٹانس میں اور مذہبی لوگوں کے سٹانس میں بڑا فرق ہے، تو اس لیے انہوں نے اس پہ بھی اوائڈ کیا. اسی طرح جب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو اس میں بھی فرق ہوتا ہے، سٹانس کا فرق ہوتا ہے. بلاول صاحب کچھ اور طرح سے بات کر رہے ہوتے ہیں، باقی لوگ کسی اور طرح سے بات کر رہے ہوتے ہیں. تو بنیادی طور پہ اس موومنٹ کے جو ثمرات تھے وہ سمیٹنے کے اوپر بھی اختلافات ہیں. مثلا فضل الرحمان صاحب اس کو اپنے طور پہ اپنے حق میں کیش کروانا چاہ رہے ہیں، نواز شریف صاحب اس کے تمام نتائج اپنے حق میں کیش کروانا چاہ رہے ہیں، اور آصف علی زرداری صاحب کی خواہش ہے کہ وہ اس کے جتنے نتائج ہوں وہ سارے ان کے حق میں. بنیادی طور پہ نواز شریف صاحب چونکہ ملک سے باہر ہیں اور وہ لوزر اس لیے ہیں کہ ان کی اپنی پارٹی کے اوپر اس طرح سے کمانڈ نہیں ہے. ان کے بھائی بھی اختلاف رکھتے ہیں اور وہ کسی اور طرح سے بات کر رہے ہیں، وہ مفاہمت کی سوچ کو لیڈ کر رہے ہیں، اور نواز شریف صاحب مزاحمت کی بات کر رہے ہیں، مریم مزاحمت کی بات کر رہی ہیں. تو یہ جو سپیس پیدا ہو رہی ہے اس حوالے سے، تو زرداری صاحب اس کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں. زرداری صاحب اس سارے ٹول کو، اس پریشر کو یوز کر کے 2023 کا اپنا معاملہ حل کرنا چاہ رہے ہیں. اگلی ڈیلیں پیپلز پارٹی کی ہو چکی ہیں، اور پیپلز پارٹی کو جو تو یعنی یہ جو پیپلز پارٹی عدم اعتماد کی تحریک لانے کی بات کری ہے صرف باتیں ہیں،
کیونکہ نہ ان ہاؤس چینج کے لیے ان کے پاس کیا یہ باتیں ہیں جی عددی اکثریت ہے؟ یہ صرف ہے، میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی لانگ مارچ کا حصہ نہیں بننا چاہ رہی، اور پارٹیز کو بتا دیا گیا ہے کہ اگر آپ لانگ مارچ میں جائیں گے، آپ اس طرح مزاحمت کریں گے، آپ اس طرح جس طرح آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس طرح آپ ریزسٹنس دکھائیں گے، تو اس کے نتیجے میں کوئی اور آپشن بھی آ سکتی ہے جمہوریت کا، جس طرح ماضی کے اندر ہوتا رہا کہ جس طرح ٹکراؤ کی ایک صورتحال پیدا ہوتی ہے تو دوسری قوتوں کو اس میں موقع ملتا ہے۔ تو پیپلز پارٹی کا نیریٹو یہ ہے کہ ہمیں لڑائی میں جانا چاہیے، ہمیں اختلاف بھی کرنا چاہیے، جب سے جلوس بھی کرنا چاہیے، لیکن ریڈ لائن کو کراس نہیں کرنا چاہیے۔ نون لیگ چاہ رہی ہے اور فضل الرحمان صاحب چاہ رہے ہیں کہ ہمیں ہر صورت میں جانا چاہیے۔ نون لیگ کے پیچھے ایک انتقامی سوچ بھی ہے، جس طرح 126 دن کا دھرنا عمران خان نے دیا تھا، اور آپ نے اور ہم سب نے سنا اور دیکھا کہ وہ پرائم منسٹر ہاؤس کے باہر بیٹھ کے نواز شریف صاحب کو برا بھلا کہتے رہے، اس کی فیملی کو کہتے رہے، گورنمنٹ کو کہتے رہے۔ تو نواز شریف صاحب بنیادی طور پہ بڑے ایک انتقامی شخصیت ثابت ہوئے ہیں، وہ چاہ رہے ہیں اور مریم چاہ رہی ہیں کہ وہ ساری وہ ہسٹری ریپیٹ کریں۔ اور لیکن ذوالفقار صاحب مجھے یہ بتائیے، کیا نواز شریف، مریم نواز کو یا مولانا فضل الرحمان کو یہ گیم نظر نہیں آ رہی؟ پاکستان پیپلز پارٹی جس طرح کہ ہما نے بولا کہ ایک پہلے ریڈ کارپٹ خود انہوں نے بچھایا، اس کے بعد وہ استعفوں کے معاملے سے وڈرا ہو گئے، یہ چیز ہمیں، یہ پریکٹس تو ہمیں 2007 میں بھی نظر آئی، جب آپ نے دیکھا ہوگا اے پی ڈی ایم کا جو ایک الحاق تھا، یکجا ہو کر استعفیٰ دینے کی بات کی تھی، اس وقت بھی بیک فٹ کر گئی تھی، پیپلز پارٹی استعفیٰ نہیں دیا تھا۔ تو یہ تو ان کی ایک پریکٹس رہی ہے، یہ نہیں نظر آ رہا دیگر جماعتوں کو؟ دیکھیں، یہ مفادات کی گیم ہے، یہ اس پہ عوام کا کوئی کہانی نہیں ہے، آپ کی اور میری کوئی لڑائی نہیں ہے، عام آدمی کے لیے کوئی سٹرگل نہیں ہو رہی۔ یہ رومانس جو پارٹیز کا، جو لیڈروں کا آپس میں اچانک پیدا ہو گیا ہے، یہ غیر فطری اتحاد جو بن گیا ہے، جو دشمن دوست بن گئے ہیں، اس کے پیچھے لازمی بات ہے کہ اپنے اپنے مفادات ہیں، اور اس میں کون کس طرح کتنے سمارٹ طریقے سے اس کو کیش کرواتا ہے، اس مومنٹم کو، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو میرا خیال ہے زرداری صاحب چونکہ گیم کے اندر ہے، پاکستان کے اندر ہے، بلاول گیم کے اندر ہے، پیپلز پارٹی ایک بیلنس پاور ہے۔ پیپلز پارٹی اگر کھڑی ہوتی ہے ان مزاحمتی قوتوں کے ساتھ تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو مسئلہ بن سکتا ہے، لہٰذا پیپلز پارٹی کا دوسری طرف ہوتی ہے تو یہ سارا ڈیفیوز ہو سکتا ہے۔ تو پیپلز پارٹی بنیادی طور پہ ایک بیلنس پاور ہے، اور زرداری صاحب کو پتہ ہے کہ ان کی اسٹرینتھ کیا ہے، اور دوسرے لوگوں کو بھی پتہ ہے جو ان کو مختلف طریقے سے انگیج کیے ہوئے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ ان کی اسٹرینتھ کیا ہے، لہٰذا پیپلز پارٹی کو ڈیفینیٹ کرنے کے لیے کہہ دیا گیا ہے، اور پیپلز پارٹی اس پہ مان چکی ہے۔ پیپلز پارٹی کسی اور راستے پہ گامزن ہے، تو یہ جو 5 فروری کو انہوں نے لیاقت باغ میں، جی 5 فروری کو انہوں نے کہہ دیا گیا کہ کیا جا سکتا ہے، آپ بے فکر رہیں اور ہاتھ والا رکھیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو آگے کی ان کی اسٹریٹجی بنتی نظر آ رہی ہے، ان کا ایک ابھی 4 فروری کو ان کا ایک اجلاس ہونا ہے، پھر 5 فروری کو بات کی گئی تھی کہ ہم لیاقت باغ میں جو ہے وہ ایک جلسہ کریں گے، تو یہ ساری چیزیں کیسے جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں ذوالفقار صاحب آپ کو؟ میرا خیال ہے یہ ہلکی پھلکی موسیقی چلتی رہے گی، پرانی تنخواہ کے اوپر یہ سارے گزارا کریں گے، اور کوئی بڑا ایڈوینچر ملک کے اندر نہیں ہونے جا رہا۔ خبر اس میں یہ ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، ایک پرپوزل چل رہی ہے، 4تھے سال میں الیکشن گورنمنٹ کروانا چاہ رہی ہے، سینٹ اور بلدیاتی الیکشن کے بعد۔ اچھا، گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ ملک فائنینشلی ان کا خیال ہے کہ تیسرے 4تھے سال میں اسٹیبل ہو جائے گا اور مہنگائی کنٹرول ہو جائے گی، ڈیولپمنٹس کے اوپر بہت سارا پیسہ جو انہوں نے اکٹھا کیا اور گورنمنٹ نے وہ سارا لگائیں گے، عوام کی ویلفیئر کے اوپر صحت کارڈ فلاں کارڈ کر کے تیسرے 4تھے سال میں کوئی معاشی طور پہ لوگوں کو گورنمنٹ ریلیف دے گی۔ اور مین وائل بلدیاتی الیکشن ہو چکے ہوں گے، سینٹ کا الیکشن ہو چکا ہوگا، پی ٹی آئی مضبوط ہو چکی ہوگی، پی ٹی آئی کا گراف پہلے سے کچھ۔ تو ذوالفقار، ہم جو عمران خان صاحب کی باتیں سنتے تھے کہ اداروں میں ریفارمز ہوں گے، الیکشن کمیشن میں ہم نے نہیں دیکھا، اور بھی دیگر اداروں میں کوئی اصلاحات نہیں آ سکی، معاشی اسٹیبلٹی بھی ہمیں نظر نہیں آئی، تو کیا اب یہ آنے والے اتنے الیکشن، ابھی سینٹ کا ہے، پھر بلدیاتی انتخابات ہے، پھر آپ نے ایک بریکنگ نیوز دے دی ہے کہ یہ 4تھے سال میں الیکشن کرائے گی گورنمنٹ، ان سب چیزوں کے لیے تیار ہے حکومت؟ شادیہ دیکھیں، یہ سینٹ کا جب الیکشن ہوگا تو لیجسلیشن ایک بڑی اگریسو گورنمنٹ کرے گی، بڑی روتلیس قسم کی لیجسلیشن پی ٹی آئی کرنے جا رہی ہے۔
وہ لیجسلیشن کرے گی اور اس لیجسلیشن کے بعد پی ٹی آئی کمفرٹیبلی چلی جائے گی الیکشن کی طرف. اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ یہ پرپوزل چل رہی ہے, میں اس کو ابھی 100% کنفرم نہیں کر سکتا ہے. یہ میں اقتدار کے حلقوں کی اور اقتدار کے ایوانوں کی وہ بات آپ سے شیئر کر رہا ہوں جو وہاں پہ چل رہی ہے, جس کو کنسیڈر کیا گیا ہے. کیونکہ پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ چوتھے سال میں فائنینشلی ملک ٹھیک ہوگا, پی ٹی آئی کی مقبولیت بہتر ہو چکی ہوگی, بلدیاتی الیکشن ہو چکے ہوں گے, سینٹ میں ان کی پوزیشن مضبوط ہو چکی ہوگی, اور پی ٹی ایم کی ساری جماعتیں طریقے بھگت رہی ہوں گی اور ان کے اوپر مقدمے کچھ اور ڈال دیے جائیں گے. وہ تو ابھی تو یہ سرکاری املاک کو گروی رکھ کے قرضے لے رہی حکومت, یہ کیسے ازیوم کر رہی ہے کہ چوتھے سال میں جو ہے وہ کوئی معاشی مستحکم ہو جائے گا, ملک استحکام آ جائے گا؟ ان کا خیال ہے کہ فائنینشلی ڈائریکشن ان کی ٹھیک ہے, یہ ان کا خیال ہے. میں تو ظاہر معاشی ایکسپرٹ نہیں, اس پہ کوئی بڑی فیصلہ تک رائے شاید نہ دے سکوں, لیکن گورنمنٹ نے جو اسٹیٹسٹکس شیئر ہوئے پرائم منسٹر سے, ان کا خیال ہے کہ چوتھے سال میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کچھ بہتر پوزیشن میں ہوگی, عوام کو کچھ ریلیف بھی دے سکے گی, اور وہ وقت ہوگا جس میں گورنمنٹ 1 سال پہلے الیکشن کا ایک آپشن لے سکتی ہے. اچھا, اس کا ایک دوسری چیز بھی ہے کہ فائز عیسیٰ صاحب کا ایک ایشو ہے, آپ ذہن میں رکھیے, وہ اس وقت چیف جسٹس بن چکے ہوں گے, لیکن یہ اس وقت بنیں گے جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ دوبارہ سے وجود میں آ چکی ہوگی. اگر آخری سال میں پی ٹی آئی کی 5ویں سال میں وہ چیف جسٹس بنتے ہیں تو پی ٹی آئی کو بہت کچھ کھونا پڑے گا. یہ اوپر کے لیول پہ بہت ساری جماعت ہو رہی ہے. پی ٹی آئی یہ چاہ رہی ہے کہ وہ چوتھے سال میں جب وہ چیف جسٹس ہوں گے, اس وقت میں نیا مینڈیٹ لے کے جب وہ آ کے بیٹھے گے اور چیف جسٹس صاحب ہوں گے تو حالات مختلف ہوں گے. اگر 5ویں سال کے اندر وہ بن جاتے ہیں تو حالات مختلف ہوں گے. تو بہت ساری چیزوں کو کیلکولیٹ کیا جا رہا ہے, اور پی ڈی ایم کی جماعتوں کی صورتحال یہ ہوگی کہ وہ کیسوں کو فیس کر رہے ہوں گے. ان کا خیال ہے کہ وہ 2/3 میجورٹی لے کے دوبارہ 2023-22 میں دوبارہ آ سکیں گے. اچھا, یہ تو حکومت جو ہے وہ ایک پریڈکٹ کر رہی ہے چیزوں کو. گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے ذوالفقار راحت صاحب؟ اس وقت عوام کتنا سیٹسفائیڈ ہیں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سے, عمران خان کے ریاست مدینہ سے کتنے سیٹسفائیڈ ہیں کہ ان کو 2023 کا یا 2023 سے پہلے 2022 میں جو ہے وہ الیکشن ہوگا اور دوبارہ ووٹ ملیں گے انہیں, وہ بھی 2/3 میجورٹی سے؟ دیکھیں جی, عوام تو مطمئن نہیں ہے جی. عوام تو میں سمجھ رہا ہوں کہ مہنگائی میں پھنس چکے ہیں. بجلی کا جو مہنگائی ہے, جو مہنگی ہو گئی ہے, وہ اتنی خوفناک ریٹس ہیں, اور آگے پھر 8 روپے اور مہنگی ہونے جا رہی ہے. آپ کی اشیاء ضروریات جو اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ آپ افورڈ نہیں کر سکتے. مہنگائی بنیادی طور پہ ایک ایشو ایسا ہے جس نے عوام کی چیخیں نکال کے رکھ دی ہیں. مڈل کلاس کسی سوسائٹی کے لیے ایک پلر ہوتی ہے, سوسائٹی اس کے اوپر کھڑی ہوتی ہے, وہ ایلیمینیٹ ہوتی جا رہی ہے. مڈل کلاس ہی ختم ہوتی جا رہی ہے, اور سوسائٹی میں مجھے لگتا ہے کہ پورا وہ اسٹرکچر اور ڈھانچہ ہی پورا گرتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو صورتحال تو بڑی خوفناک ہے. اوپر سے قرضوں کے اندر ہم دبے ہوئے ہیں, پھر آئی ایم ایف سے ہم جان نہیں چھڑا سکتے. جو عمران خان صاحب نے معجزے کرنے تھے وہ معجزے تو نہیں ہوئے جی, لیکن اس کے باوجود گورنمنٹ کچھ سوچ رہی ہے کہ شاید آنے والے وقت میں کوئی بہتر صورتحال ہو جائے. چونکہ اسٹیٹسٹکس اور الفاظ کا جو گورکھ دھندا پیش کیا جاتا ہے عمران خان صاحب کو, اس میں یہی کہا جاتا ہے کہ جی ملک بڑی ترقی کر رہا ہے اور ڈائریکشن بڑی ٹھیک ہے, اور آنے والے 1-2 سالوں میں حالات بہتر ہو جائیں گے. حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ ایک کرونا کی وجہ سے آپ کو قرضے جو باہر آپ نے دینے تھے وہ 1.5 سال کے لیے آپ کی ریلیف ملا ہے جی, اور اس کی وجہ سے آپ کا ڈالر اسٹیبل ہو گیا, زر مبادلہ آپ کا وہ سسٹین کر رہا ہے. تو یہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ جی اتنا زر مبادلہ ہو گیا, اتنے پیسے جمع ہو گئے, ریزرو میں اتنے آ گئے. وہ یہ نہیں بتا رہی گورنمنٹ کہ بھائی وہ پیسے تو وہ ہیں جو آپ نے باہر قرضے دینے تھے, جو نہیں دیے آپ نے وہ پڑے ہوئے ہیں, تو اس کی وجہ سے آپ کے ریزرو بڑھ رہے ہیں. تو یہ بڑی تلخ حقیقت ہے جی. اس میں تو اگر ریئلٹی بیس ہم بات کریں تو وہ بڑی خوفناک شکل سامنے آتی ہے. بالکل, یہ بڑا خوفناک سچ ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ عوام کے پاس چوائس ہے کیا؟ ہم نے ساری جماعتوں کو آزما لیا ہے, عمران خان صاحب کو موقع دیا, اب واٹ نیکسٹ؟ اگر الیکشن ہوتا ہے تو عوام کس کے پاس جائیں گے؟ یہ بڑی زبردست بات آپ نے کی ہے. پرانی جماعتیں جو ہیں, روایتی جماعتیں جن کو آپ کہتے ہیں, اور یہ اینٹی اسٹیٹس کو جو عمران خان دعویٰ لے کے آئے تھے, عمران خان نے
اس پہ کوئی شک نہیں کہ وہ کوئی نئی باتیں, کوئی نیا نیریٹو, نئی چیزیں, کوئی کرپشن کے خلاف ایک مہم, لیکن وہ ساری روایتی چیزیں ہیں. اس پہ کرپشن کے خلاف باتیں تو وہ کرتے ہیں, لیکن ایک دیلا بھی ریکور نہیں ہوا. براڈ شیٹ کیس جو ہے وہ اتنی بڑی چارج شیٹ ہے کہ اربوں روپے نیب کے کھاتے سے نکل گئے, لیکن ایک دیلا بھی برآمد نہیں ہوا. وہ پیسے کس کس کی جیب میں گئے وہ الگ سے خوفناک کہانی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام ایک عجیب و غریب صورتحال کے اندر پھنس چکے ہیں کہ عمران خان ایک چوائس تھی ان کے لیے, اور یہ ایسی چوائس تھی کہ جس کے بارے میں یہ امپریشن تھا کہ اگر اوپر جس طرح عمران خان خود کہتے تھے کہ لیڈر ایماندار ہو تو نیچے ساری چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں, تو یہ نیریٹو بھی غلط ثابت ہو گیا کہ اوپر اگر ایماندار بندہ ایک ہے بھی تو نیچے سب اچھا ہو گیا. نہیں, وہ بھی نہیں ہو سکا. دوسرا, عمران خان صاحب تو بڑا سمارٹلی کھیل رہے ہیں. وہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر سارا کچھ ڈال رہے ہیں. اس کے دائیں بائیں کچھ لوگ ہیں جو یہ نیریٹو ڈیولپ کر رہے ہیں کہ عمران خان بہت کچھ کرنا چاہ رہا ہے, عمران ملک کو بدلنا چاہ رہا ہے, عمران خان ملک میں انقلاب لانا چاہ رہا ہے, لیکن ان کو لانے نہیں دیا جا رہا. تو یہ ایک نیریٹو ڈیولپ ہوا ہے جس میں کچھ اس کے فالوورز یا کچھ لوگ اور ایک کلاس یہ سمجھتی ہے کہ اگر عمران خان کو فری ہینڈ دے دیا جائے تو وہ بہت کچھ تبدیل کر سکتا ہے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کو سیکنڈ آپشن کے طور پہ اگر یہ حالات یہی رہے تو عوام ان کو پذیرائی اس طرح دیں گے جس طرح وہ سوچ رہے ہیں. ٹھیک ہے ذوالفقار راج صاحب, بہت شکریہ, آپ نے پروگرام کے لیے وقت دیا. ناظرین, جاتے جاتے اتنی بات کروں گی کہ عوام جو ہے وہ سب سے بڑی طاقت ہے, کسی خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے. بڑی اچھی بات ہے کہ ذوالفقار راج صاحب نے کہ ایماندار لیڈر کے نیچے جو ہے عوام ہوتی ہے تو وہ ملک ترقی کرتا ہے. لیکن اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان صاحب کرپٹ نہیں ہے, لیکن ان کے آگے پیچھے جو ٹولہ ہے اس کے بارے میں ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ وہ وہی لوگ ہیں جو چلے ہوئے کارتوس تھے. بہرحال پروگرام سے اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.